बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। अगर हम पाकिस्तान की सफारतकारी की तरफ देखते हैं तो गुज़श्ता चंद माह में हमें बांग्लादेश से लेके चीन तक पाकिस्तान के ताल्लुकात में और हमारे दोस्त ममालिक के ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा गर्मजोशी नज़र आती है। और फिर इसके साथ दूसरी जानिब हम अमेरिका की तरफ नज़र डालते हैं तो वो अमेरिका जो आज से चंद 1-2 साल पहले डू मोर की रट लगा के बैठा था, वो पाकिस्तान से बहुत खुश नज़र आता है। ऐसा लगता है कि व्हाइट हाउस में होने वाले 2 घंटे की लंचन मीटिंग ने बहुत सारी चीज़ों से पर्दा हटा दिया और नरेंद्र मोदी जो अपनी असली चेहरा छुपा के पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगा रहा था और दुनिया की डार्लिंग बना हुआ था, वो सारा सब कुछ दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया। और इस वक्त मोदी बेबसी की तस्वीर बना हुआ मुख्तलिफ अतराफ में हाथ पाँव मार रहा है, लेकिन कोई उसको कामयाबी नहीं हो रही। और उसके मुकाबले में पाकिस्तान ने जो 4 दिन की जंग हुई उसमें जिस तरह पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने कामयाबियां हासिल की और पाकिस्तानी कौम उनके पीछे खड़ी हुई, और फिर उसके बाद इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो सफारतकारी की गई जिसमें जंगबंदी के हवाले से एक इंतहाई पॉजिटिव एटीट्यूड पाकिस्तान का, उसने पाकिस्तान के हवाले से जो गलत फहमियाँ थी उन सब को दूर किया। और पाकिस्तान इस वक्त जो इस खित्ते में एक ऐसा रोल अदा करने के लिए तैयार हो चुका है और दुनिया भी पाकिस्तान की तरफ देख रही है कि अब खित्ते में अमन के लिए, इक्तिसादी तरक्की के लिए पाकिस्तान का जो रोल है वो बहुत अहम है और उसके बगैर खित्ते में तरक्की नहीं हो सकती। ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ और अब जो बाकी चैलेंजेस इस वक्त हैं पाकिस्तान किस तरह उनसे निपट सकता है, आज इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमने दावत दी है जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब। बिल्कुल आप उनको जानते भी हैं, स्क्रीन पर देखते भी हैं, बहुत ज़बरदस्त उनकी इंसाइट है। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सईद। सर बड़ी मेहरबानी आपने टाइम निकाला। इस वक्त जो सूरत हाल है कि वो मोदी जो यहाँ पर समझता था कि वो खित्ते में राज करेगा, वो थानेदार बन गया, बेबसी की तस्वीर बना हुआ है। और जो खबरें आ रही हैं चाइना में उसकी कोशिश है कि किसी तरीके से शहबाज शरीफ से मुलाकात हो जाए, किसी तरीके से चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएं, लेकिन उनकी कोई बात बन नहीं रही। क्या तबसरा करेंगे इस पर आप? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जिस जगह पे खड़ा था पाकिस्तान ने वहाँ से पीछे नहीं हटा, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान के बारे में जो एक तासुर था कि पाकिस्तान एक कमज़ोर मुल्क है, इसके आपस में हम एक दूसरे के दस्तक गिरबान रहते हैं और हमारी मुसल्लह फ़ौज बजट बहुत कम है और हम शायद उस हद तक नहीं पहुँच सकेंगे जहाँ दुनिया समझती है कि पाकिस्तान मुकाबला कर सकेगा। मोदी साहब को ये मत भूलिए कि अमेरिका की, बरतानिया की आशीर्वाद हासिल थी जब उन्होंने ये पहलगाम का ड्रामा शुरू किया। लेकिन मसला ये है कि हम एक चीज़ भूल जाते हैं, वो ये है कि दुनिया एक तो झूठ बर्दाश्त कर सकती है जब तक उनको सूट करता है, जब उनको सूट नहीं करेगा तो वो झूठ बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो फिर आपसे पीछे हट जाएंगे। और वो यही मोदी साहब के साथ हुआ कि उन्होंने एक नहीं कई दफ़ा ये ड्रामा किया, फास्ट फ्लैग ऑपरेशन किया और हर ड्रामा हर दफ़ा फ्लॉप हुआ। और उन्होंने एक दफ़ा पहले कोशिश की, पाकिस्तान ने उस वक़्त भी उनको धूल चिटा दी। अब जब भी उन्होंने ये काम किया उस वक़्त आशीर्वाद तो थी उनको और ख्याल यही था, अगर आप देखिए अमेरिका का जो शुरू में एटीट्यूड था ना वो बड़ा लूकवार्म सा था कि ठीक है ये खुद दोनों आपस में संभाल लेंगे। और ख्याल ये था कि मोदी साहब जो इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, जो इनको समझते हैं कि वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं इस रीजन में, और एक हमारे अपने एक अनफॉर्चुनेटली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे जो हमें बता रहे थे कि भाई जो भारत की जो पोजीशन है इस वक्त वो साइकिल का जो हब होता है ना पहिया का वो है, और सारी बाकी तारें हैं जो जुड़ी हुई हैं उसके साथ, पाकिस्तान को भी जुड़ जाना चाहिए ताकि हब चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा। ये नहीं पाकिस्तान अपने आप को बांध के भारत के सामने डाल दे। लेकिन पाकिस्तान अपने जगह पे खड़ा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान ने बड़ी मजबूती के साथ और बड़ी हौसले के साथ और मैं समझता हूँ बहुत दलेरी के साथ अपना मौक़िफ़ न सिर्फ उस पर कायम रहे, बल्कि जब ये मोदी साहब ने काम किया तो उसका जो नतीजा था वो दुनिया को सामने आ गया। 2 चीज़ें हुई हैं इससे। एक तो ये कि जो एक भारत के बारे में तासुर था
وہ پاش پاش ہو گیا ہے. اب دنیا بھارت کو اس نظر سے نہیں دیکھ رہی. اب بھارت کو اس جگہ پہ لے کے آنا چاہتے ہیں جہاں پہ امریکہ کے حکم کے بغیر بھارت سانس نہ لے سکے. بھارت وہاں پہ پہنچنا تقریباً پہنچ چکا وہاں پہ. ادھر پاکستان نے جب یہ سب کچھ کیا تو پاکستان کے بارے میں دنیا کو سڈنلی ریئلائز ہوا کہ یہ ملک وہ ملک نہیں ہے جو ہم تاثر تھا ہمارے پہ. کیونکہ مودی صاحب کا پروپیگنڈا ہو, آپ مغربی پریس دیکھ لیجیے, سارا سب پاکستان خلاف لکھ رہا تھا. سڈنلی دے ریئلائز کہ پاکستان از اے ڈفرنٹ کنٹری. پاکستان ایک بہت بھی حوصلہ مند ملک ہے, نمبر 1. نمبر 2, پاکستانی قوم آپس میں دست و گریباں رہتے ہیں, یہ ہمارا شوق ہے. اس میں کسی کو کوئی اور شک نہیں رہ جانا چاہیے کہ ہم آپس میں جیسے بھی ہوں, لیکن جیسے ہی کوئی خطرہ ہوتا ہے پاکستان کو تو پھر پاکستان کی افواج تو شاید بعد میں آتی ہیں, پاکستان عوام پہلے کھڑی ہو جاتی وہاں پہ جا. اس وقت یہی ہوا, عوام نے باقاعدہ ڈرونز کے پیچھے بھاگتے رہے اور ڈرون کو گرانے کے لیے عوام اپنے بندوقیں لے کے پھر رہے. اینیوے, اب حالت یہ ہے کہ پاکستان نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا ہے کہ جو پاکستان کے پاس لمیٹڈ ریسورسز تھیں, اس کے باوجود پاکستان نے مسلسل اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھا ٹیکنالوجی وائز بھی. اور اس وقت اب دنیا کو یہ سمجھ آ گئی کہ پاکستان نے یہ جو 10-11 مئی کی رات کو ہوا, یہ تقریباً آل جو پاکستان کی الحمدللہ کیپبلٹی ہے 20% بھی نہیں ہے. اور ایک دیکھیں, ایک دفعہ بھی پاکستان نے کسی لیڈر نے, کسی بندے نے یہ بات نہیں کہ ہم نیوکلیر اٹیک کر دیں گے, ہم نے کبھی اس طرف نہیں گئے. میں اس وقت بھی بار بار لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ یہ ہم بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پاکستان کی کنونشن کیپبلٹی تھی. اچھا, اب جب ایک ملک آپ کو مضبوط ملک کے طور پہ نظر آتا ہے نا, پھر دنیا اس طرف دیکھتی ہے. پاکستان کی جغرافی حیثیت یہ ہے. پاکستان دیکھیے ایک واحد ملک ہے اس ریجن میں جو اس ریجن کے سارے ملکوں سے بات چیت کر سکتا ہے, لوگ اس بات سنتے ہیں. اس کی چین کے ساتھ تعلقات دیکھ لیجیے, روس کے تعلقات. اچھا بالکل, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. میں یہاں پر میرا سوال یہ ہے کہ ایک خدشہ اظہار کیا گیا کہ شاید اگر پاکستان امریکہ کے نزدیک ہوگا تو چائنا سے تعلقات خراب ہو جائیں گے, سی پیک جو ہے وہ متاثر ہو جائے گا. اس پر بڑی بحث ہوئی, بہت اعتراضات بھی ہوئے, لیکن عملی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چائنا جو ہے اس نے امریکہ کے پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس پر کوئی اس طرح کے تحفظات کا اظہار نہیں کیا جیسے انہیں یہ فیلنگ ہو کہ شاید اب یہ امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات بن گئے ہیں تو چائنا کے ساتھ تعلقات پاکستان کے متاثر ہوں گے. ابھی 3-4 دن پہلے جب چائنی وزیر خارجہ یہاں پر تھے تو جو چائنا کی فورن آفس کی ویب سائٹ ہے اس میں انہوں نے پاکستان کے حوالے سے, پاکستان کی فوج کے حوالے سے جو لکھا ہے اور ساتھ یہ کہا ہے کہ جو سی پیک اس کی گارنٹی پاکستان کی فوج کی ہے. تو یہ ایک بڑا مشکل کام تھا پاکستان کے لیے بیلنس کریٹ کرنا. کیسے یہ سب ممکن ہوا جنرل صاحب, آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیے, یہ میرے نزدیک تو یہ کسی سٹیج پہ لگ رہا تھا کہ نیئر امپاسبل ہے کہ پاکستان یہ بیلنس رکھ سکے گا. لیکن جب مودی صاحب کو مار پڑ گئی, پاکستان کو الحمدللہ ایک مضبوط ملک کے طور پہ سامنے آیا, تو دنیا نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے بغیر, میں بہت عرصے سے یہ بات کر رہا ہوں, لگاتار کر رہا ہوں کہ پاکستان کی مدد کے بغیر نہ تو کوئی ملک اس خطے میں آ سکتا ہے نہ اس خطے سے نکل سکتا ہے. امریکہ نے پہلے دیکھا ہوا اس چیز کو, اس لیے امریکہ کو ریلائز ہوا کہ پاکستان کے خلاف سب کچھ جانے کے بجائے پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کریں تاکہ اس ریجن میں اگر پاکستان امریکہ کے ساتھ نکل جائے پاکستان, تو امریکہ اس ریجن میں اور کون ہے جو امریکہ کا ساتھ دے سکتا ہے یہاں پہ؟ امریکہ تو پھر نکل جائے گا نا پورے اس ریجن سے, اور اس خطے سے نکلنا امریکہ کی موت ہے. تو اس لیے پاکستان کی جو اہمیت ہے امریکہ کو پتہ ہے. اب امریکہ کو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ اب وہ پاکستان جس کو کوشش کر کے دبا سکتے تھے, اب پاکستان وہاں پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارے اپنی مجبوریاں ہیں, ہماری اکانومی میں مسائل ہیں, ہمارے ویسے دوسرے مسائل ہیں, لیکن پاکستان ان سب کے باوجود پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اس وقت اس سٹیج پہ ہے جو دنیا کے سارے ملکوں سے بات کر سکتا ہے. دنیا کے سارے ملک پاکستان کی بات سن رہے ہیں, اور دنیا کے سارے ملک پاکستان کی جو لاجیکل اپروچ ہے ٹو دی ایشوز ان دا ریجن اینڈ نیشنل ایشوز, وہ دنیا بات سمجھ رہی ہے. تو اس لیے یہ بات ممکن ہوئی ہے. اور چائنا کو بالکل پتہ ہے کہ چائنا اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں ان کی اہمیت اب, پہلے تو ایک آپس میں ہم سمجھتے تھے نا یہ اسٹریٹجک سے بھی اوپر انٹرنیشنل لیول پر, جو اسٹریٹجک لیول پر یہ تعلقات ہیں, اب یہ وہ اہمیت اختیار کر گئے ہیں کہ ان کے تعلقات اس خطے میں
اس ریجن میں اور دنیا کے امن کے لیے اب بے انتہا ضروری ہو گئے ہیں۔ اچھا جنرل صاحب، ایک اور جو بڑی ایک پلیزنٹ ہم نے دیکھا ایک چیز ہوئی بنگلہ دیش کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں، اسحاق ڈار صاحب کا جو دورہ ہے اس میں جس طریقے سے وہاں پر پذیرائی ملی اور جس طریقے سے ایم او یوز سائن ہوئے، تو ایک ایسا ایک رشتے کی ایک دوستی کا آغاز ہو رہا ہے جو پاکستانی ابھی چند ماہ پہلے جس کو سوچ نہیں سکتے تھے اس طرح۔ دیکھیے، حسینہ واجد کا نکل جانا وہاں سے، یہ وہ وقت تھا جب پاکستان ریلائز کر چکا تھا پاکستان کے تعلقات ہمیشہ سے جو رائٹ ونگ ایلیمنٹس ہیں بنگلہ دیش میں ان کے ساتھ بہت اچھے رہے ہیں۔ خالدہ ضیاء جب حکومت تھی پاکستان کے تعلقات اچھے تھے۔ جماعت اسلامی کے ساتھ ہمارے وزیر خارجہ کا ملنا ان کے امیر کے ساتھ، یہ اتنی بڑی اہمیت ہے کہ جس کا ہمیں ابھی تک اندازہ نہیں ہو رہا۔ میں شاید آپ سے پہلے نہیں بات کر سکا، جب یہ بھارت نے پاکستان کے اوپر یلغار کی کوشش کی تو ہمارے اپنے یونٹ کے آفسر جو بنگالی جو ہمارے ساتھ تھے 71 میں، انہوں نے یہ باقاعدہ پیغام بھیجا اگر ضرورت پڑی تو بھارت کا جو چکن نیک ہے بنگلہ دیش اس پہ حملہ کر دے گا۔ یہاں تک تیار تھا بنگلہ دیش اس وقت، یہ ریٹائرڈ آفسر کی بات کر رہے تھے۔ یہ تو بنگلہ دیش اب ایک باقاعدہ ایک تھریٹ بن چکا ہوا ہے اس خطے میں بھارت کے لیے، کیونکہ چین کی بہت بڑی پریزنس ہے بنگلہ دیش میں، ان کا جو رائٹ ونگ ہے اس سے پاکستان تعلقات ہمیشہ اچھے رہے ہیں، اور وہ لوگ سب سمجھتے ہیں کہ جو 71 میں جو کچھ بھی ہوا اس میں قصور کہاں پہ تھا، کس کا تھا، وہ سب سامنے آ گیا۔ اس قصوروار جو تھے ان کو بنگالی جو ہمارے محب وطن لوگ تھے انہوں نے خود قتل کر دیا تھا ان سے۔ اس لیے حسینہ واجد کی واپسی اب تقریباً ناممکن ہے، اور جب تک آپ دیکھیے یہ حالات جس طرح سے ڈیولپ ہو رہے ہیں تو چین ایک طرف، پاکستان دوسری طرف، بنگلہ دیش تیسری طرف، اب بھارت جائے گا کہاں؟ ٹھیک، بالکل اس کی جو چالاکی ہے اس کے اپنے گلے میں پڑ گئی۔ اچھا، آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے، افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ایک چیلنج ہے، ابھی وزیر خارجہ ہو کے بھی آئے ہیں، لیکن وہاں سے در اندازی کی جو ہیں وہ اطلاعات ہیں، یہ کیسے اس معاملے کو ہینڈل کیا جائے؟ کیونکہ افغانستان میں بھی پاکستان کے دوست تو بہت زیادہ ہیں گورنمنٹ میں۔ دیکھیے، بنگلہ دیش جو افغانستان کا مسئلہ ہے نا، اس میں تھوڑے سے ایشوز ہیں جو سارٹ آؤٹ ہونے والے ہیں۔ وہ ابھی جب یہ آپ دیکھو چین میں جب ملاقات ہوئی ہے، پاکستان کے وزیر خارجہ بھی تھے، افغانستان کے بھی تھے، چین کے بھی ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد سے دیکھیے کہ معاملات کی جو نہج ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے بتدریج، اور پاکستان کے وزیر خارجہ جو وہاں پہ گئے ہیں تو ان سے بات کر کے اب جو ان کی لوگ اس وقت حکومت میں ہیں ان کو یہ بات بڑی اچھی طریقے سمجھ آ گئی ہے کہ اب جس پاکستان کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ طالبان اور یہ جو سو کالڈ جو ٹیررسٹ ہیں ان کی بیکنگ اب ان کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ اب یہ ٹائم لگے گا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو امریکہ نے پالا، جن کو بھارت نے پالا، جن کو انٹیلیجنس دنیا کے ان لوگوں نے ٹرین کیا، ان کو ہتھیار دیے، سارے کچھ پیسہ دیا، ان کو پیسہ مل بھی رہا تھا۔ اب امریکہ کا پاکستان سے تعلقات کی بہتری کا ایک امپیکٹ یہ ہوگا کہ امریکہ اب افغانستان میں جس کے سے اپنی پریزنس کا فائدہ اٹھا رہا تھا، اب وہ اس کو پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے کو دیکھیے طالبان کے ساتھ وہ بھی سمجھدار ہیں کہ چین کی جو پریزنس ہے وہاں پہ افغانستان میں، اور پاکستان کی ساتھ جو ابھی جس طریقے سے سی پیک کی ہم بات کر رہے ہیں، جب یہ آپریشن ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ، تو اس وقت افغانستان کی اہمیت اور بڑھ جائے گی، افغانستان کو سب سے بڑا فائدہ ہوگا، سب سے بڑا فائدہ ہوگا۔ اور وہ پھر جو اس وقت جو وہاں پر چیزیں ہو رہی ہیں، جس طریقے سے در اندازی ہو رہی ہے، پھر ڈیفینیٹلی اس میں اس کو روکنے میں بڑی مدد ملے گی۔ جنرل صاحب، میرے پاس وقت ختم ہو گیا، دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ مزید آپ سے بات کرتے اور آپ جو بتا رہے تھے اس کو سنتے، لیکن اجازت، اور یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ ہی رہیے۔